नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम आज़ादारी अनप्लग्ड में। आज हमारे प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ये हमारी आज़ादारी का और खुसूसन मजलिस अज़ा का एक अहम हिस्सा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो है तो बायसे बरकत, लेकिन हमने इसे बायसे कंपटीशन बना दिया है। या हम यूँ कहें कि मजलिस अज़ा में आज हम तबर्रुक के नाम पर रियाकारी भी कर रहे हैं। जबकि अगर बात करें तबर्रुक की तो ये ना ही सिर्फ मजलिस अज़ा का अहम हिस्सा है, बल्कि ये तबर्रुक हमारे लिए शिफा का बायस भी बनता है। ये तबर्रुक हमें करबला से जोड़ता है। इस तबर्रुक के ज़रिए न जाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम हम कहाँ कहाँ तक पहुँचाते हैं। तो क्या इस तबर्रुक के बारे में हमें ख्याल नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ तबर्रुक खरीद लेना, लोगों में तकसीम कर देना ही हमारी जिम्मेदारी है, या तबर्रुक का सिलेक्शन भी हमें सोच समझ कर करना है? ये तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे आज के प्रोग्राम में। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा का। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, अगर हम बात करें तबर्रुक की तो तबर्रुक बांटने का असल मकसद क्या होता है? चूँकि मजलिस अज़ा में तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने आते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारा दिल, या हम कहें कि हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जितनी भी हो, हम कोशिश करते हैं कि मजलिसों में अच्छे से अच्छा तबर्रुक बांटा जाए। तो इसकी ज़रूरत क्या है और रिवायत में इसके बारे में क्या मिलता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलन अर्ज़ करना चाहूँगी कि तबर्रुक के मायने क्या हैं। जो आज हम यकीनन आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जिन चीज़ों को तक़सीम करते हैं लोगों के दरमियान, मजलिस के इख्तिताम पर लोगों में बांटी जाती हैं जो भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं या इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जिन्हें तबर्रुक का नाम दिया जाता है, तो ये तबर्रुक के अपने आप में मायने क्या हैं? इस लफ्ज़ के मायने अगर हम देखें तो ये अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है बरकत हासिल करने की कोशिश करना। तबर्रुक जिसका ताल्लुक़ बरकत से है, यानी बरकत हासिल करने की कोशिश करना। तो हमारी जो मजलिसें यकीनन हम देख रहे हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार ये आज़ादारी इमाम हुसैन है। तो बेशक जब आज़ादारी बर्पा की जाती है और ये जो तबर्रुक तक़सीम होता है, चूँकि ये मौला हुसैन की ज़ात से जुड़ गया तो इसलिए ये मुतबर्रिक हो गया, ये बरकतों वाला हो गया और खुदावंद आलम ने इस तबर्रुक में शिफा रख दी है। और ये तबर्रुक की जो हम उर्दू ज़बान में जिसे हम न्याज कहते हैं या हिस्सा कहा जाता है कि मजलिस का हिस्सा है या मजलिस में न्याज तक़सीम किया जाना है, तो ये तबर्रुक का कॉन्सेप्ट क्यों है आखिर? इसे हम इस तरह से समझें कि जैसे जब कोई बात पेश करनी है लोगों के दरमियान, तो हमारे बुज़ुर्गों ने भी ये एक मतलब रस्म बनाई कि जब कोई बात दीन की रखी जाए तो यूं ही रूखे सूखे बात ना पेश की जाए, बल्कि वहाँ पर उनके खाने पीने का भी कुछ इंतज़ाम किया जाए। और इसकी तारीख़ हम देखें अगर, तो ख़ुद ये तारीख़ हमें अहले बैत से मिलती हुई नज़र आती है कि किस तरह से कि वाक़यात करबला के बाद मतलब जब आज़ादारी कायम की जाती थी, मजलिसें कायम की जाती थी, तो उसमें भी तबर्रुक का इंतज़ाम किया जाता था। तो लोगों को एक बुलाने का एक बेहतरीन ज़रिया, और फिर जब लोग आ रहे हैं तो उनकी इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि इंसान अगर आया है तो उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें उसके सामने पेश की जाएँ। तो अल्लाह ने तबर्रुक में बरकतें रख दी। और हम इस्लाम की पहली दावत भी तो देखें कि वो हमें वहाँ से भी तरीक़ा मिल रहा है कि जब रसूल अरबी इस्लाम की पहली दावत कर रहे हैं वाक़या ज़ुल अशीरा, तो वहाँ पर फ़कत ये नहीं था कि रसूलुल्लाह ने लोगों को बुलाया है और अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और बात ख़त्म हो गई। नहीं, दावत का एहतमाम किया है। दावत ज़ुल अशीरा मशहूर है और लिहाजा लोग आते हैं और खाना रसूल खुदा उनके सामने पेश करते हैं और उसके बाद अपनी बातों को रखते हैं। और चूँकि ये तबर्रुक मौला हुसैन की ज़ात से वाबस्ता हो गया, आपकी यादगार से वाबस्ता हो गया, लिहाजा ये मुतबर्रिक हो गया जी, इसका अज़मत बढ़ जाती है, अज़मत यकीनन बढ़ जाती है और इसमें इसी वजह से अल्लाह ने शिफा रख दी है। हम देखें कि हमारे उलमा भी इस हवाले से वाज़े करते हैं इस बात को कि जैसे कि आयतुल्लाह सईदुल हकीम से पूछा गया कि अगर मरीज़ कोई है, कोई बीमार है, तो उसकी शिफायाबी के लिए उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस का तबर्रुक देना क्या उसके हक़ में फ़ायदेमंद होगा? उन्होंने कहा बेशक ये बेहतरीन अमल है कि मौला हुसैन के मजलिस का तबर्रुक उसे शिफा के तौर पर दिया जा सकता है। साथ साथ हम देखें आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन गरवी अस्फ़हानी कंपानी
اچھا انہیں یہ جو آیت اللہ محمد حسین غروی اصفہانی کمپانی، یہ جو کمپانی انہیں کہا جاتا ہے جو ایک ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت سی کمپنیز ان کی تھیں، بہت سی کمپنی ان کے والد کی تھی اور اتنے مالدار بزنس مین، اتنے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی مثال میں نے کیوں پیش کی ہے؟ کیونکہ تبرک لوگوں میں تقسیم کرنا اتنی عظمت رکھتا ہے، اتنا ثواب ہے اس کا کہ اتنے بلند پائے کے عالم دین، دولت مند گھرانے سے تعلق، لیکن انہوں نے دولت کو کبھی اہمیت نہیں دی، بلکہ علم دین کی طرف ان کا جھکاؤ ہمیشہ زیادہ رہا اور لہٰذا انہوں نے علم دین حاصل کیا، آیت اللہ بن جاتے ہیں، مراجع ہیں، لیکن اس کے باوجود، مرجع ہونے کے باوجود بھی ان کی سادہ زندگی، اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ مجلس امام حسین میں شریک ہوتے اور جو چائے ہوتی وہ لوگوں کے درمیان خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا کرتے تھے۔ جیسے کوئی بلند پائے کا اس دور کا کوئی مراجع ہو، کوئی مرجع ہو، اور وہ اگر اس طرح سے لوگوں کے درمیان آ کر کے آج کل جی بالکل، آج کل تو مسئلے سیکیورٹی کے بھی بہت زیادہ جو مسائل ہیں دشمنوں کی طرف سے، تو وہ ایک الگ معاملات مخفی رکھا جاتا ہے، لیکن اگر اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ اتنے بلند پائے کے عالم دین، لیکن جب لوگوں کے درمیان آتے تو پسند کرتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوگوں میں چائے تقسیم کریں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے کہ آپ آرام فرمائیں، مطلب ہم آپ کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو یہ جملہ ان کا ہوا کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے دیگر اعمال کا صلہ مجھے نہ ملے، اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے جس کی بنا پر، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ مولا حسین کی عزاداری قائم کرنا، عزاداری میں شریک ہونا اور عزاداری میں لوگوں کو تبرک بانٹنا، کہ اس کا صلہ خداوند عالم بہترین عطا فرماتا ہے، یعنی بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، بہت زیادہ ثواب۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ مہدی بحر العلوم کے شاگرد تھے شیخ حسین تبریزی۔ ایک مرتبہ انہوں نے نجف کے قبرستان وادی السلام جو قبرستان ہے نجف کا، وہاں پر یہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کی برزخی آنکھوں سے ایک منظر انہوں نے وہاں پر دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا؟ وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو مومنین کی قبریں ہیں اور انہیں ان کی قبروں سے اٹھایا گیا مومنین کی روحیں، اور ساتھ ساتھ ملائکہ وہاں پر کسی ایک مومن کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ ہیں، یعنی انہوں نے اپنی برزخی آنکھوں سے وہاں پر دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم گنہگار آنکھیں ہماری نہیں دیکھ سکتے، ہم وادی السلام کے قبرستان جاتے ہیں، وہاں کی زیارت جن لوگوں نے کی ہوگی وہ جانتے ہیں، لیکن اب ہم جب وہاں جاتے ہیں ہمیں قبریں ہی نظر آتی ہیں، وہاں پر مقبرے اس طرح سے نظر آتے ہیں، لیکن یہ اپنی برزخی آنکھوں سے اس طرح کا منظر وہاں پر دیکھ رہے تھے، تو لہٰذا انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ کس انسان کو کس بنا پر اتنا شرف مل رہا ہے کہ ملائکہ اور یہاں پر جو مومنین دفن ان کی روح اس کے استقبال کے لیے۔ اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو انہیں جواب یہ ملا کہ یہ ایک ایسے مومن کی لیے استقبال کی تیاریاں ہیں جس کے اندر 3 خاص پیاری باتیں تھیں جس کی بنا پر اللہ نے یہ مقام اسے عطا کیا ہے۔ پہلی چیز کہ وہ اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور دوسری چیز کہ ہمیشہ حلال رزق کھاتا تھا، اور یعنی اپنے آپ کو حرام رزق سے اس نے ہمیشہ محفوظ رکھا، ہمیشہ حلال رزق اس نے حاصل کیا، اور تیسری چیز کہ سال بھر کے اخراجات کے بعد جو کچھ بھی اس کا بچ جاتا وہ عزاداری امام حسین میں خرچ کیا کرتا تھا، لوگوں میں تبرک بانٹنا، عزاداری قائم کرنا وغیرہ تمام چیزیں۔ یعنی کہ خواہر ہم دیکھیں کہ اتنی عظمت اس کی بیان کی گئی ہے، یعنی لوگوں کو مولا حسین کے نام پر کھلانا، پانی پلانا، انہیں سیراب کرنا، تبرک تقسیم کرنا۔ جی یعنی یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو ہم تبرک بانٹتے ہیں وہ کافی زیادہ عظمت رکھتا ہے، لیکن سسٹر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج تبرک کے نام پر ہم جو چیزیں تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ جنک فوڈ ہو، ایریٹڈ ڈرنکس ہو، فرائڈ سنیکس ہو، ٹھیک ہے، اور پھر ہم یہ بانٹتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو تبرک ہے، یہ شفا کا حامل ہے، تو کیا تبرک کے نام پر مومنین کی صحت کو لائٹلی لینا، یا پھر ہم کہیں صحت کو ایک آپشن بنا کے یہ کہہ دینا کہ محرم میں تو کچھ بھی کھاؤ چلتا ہے، ہم ڈائبٹک ہے تو کیا ہوا، محرم کے شربتوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، امام کے شربت میں تو شفا ہے، امام کو پیاسا رکھا گیا تھا، امام کے نام پہ شربت بانٹ رہے ہیں تو یہ پی کے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ بھی دل کھول کے شربت پیتے ہیں یہ سوچ کے کہ نہیں اس میں تو شفا ہے، میٹھا ہے تو کیا ہوا۔ وہی نیاز میں ایسی چیزیں تقسیم کی جاتی ہے جس سے کافی بار لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جو نیاز سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کر کریں؟
बेशक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल ये आपने किया है कि वाकई ये मसला आज हम ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि ये बात तो ठीक है, वाज़े है कि तबर्रुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बुलंद अज़मत अल्लाह ने रखी है और बहुत ही ज़्यादा बरकतें हैं उसमें, ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ज़िम्मेदारी किसकी है? मोमिनीन की, कि जो कुछ भी तबर्रुक का वो इंतज़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में कर रहे हैं, उस हवाले से ये गौर करना उनकी ज़िम्मेदारी बनता है कि उस तबर्रुक के ज़रिए कहीं आप किसी मोमिन की हेल्थ का जो मसला है उसमें कोई मसाइल आप खड़ा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे तबर्रुक, जैसे कि आपने मिसाल दी कि हम आज देखते भी हैं कि बाज़ दफ़ा लोग जो है बहुत चिकने ऑयली फूड जो हैं उसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी इतना तेल मसाले वाला खाना होता है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंसान की सेहत के मसाइल होते हैं। अच्छा ये देखें हम कि अगर जो इस तरह के खाने जो बनाए भी जाते हैं, या जैसे कि हम बाहर से लोग ज़्यादातर कैटरिंग वाले को ऑर्डर दे रहे हैं और उसके बाद फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं हमने ऑर्डर दे दिया, अब बस हमसे कोई मतलब नहीं, अब वो जैसा कुछ भी बनकर के आया, इतना ऑयली फूड है, बहुत चिकने मसाले वाला खाना है। बाज़ दफ़ा ये लोग खुद कहते हैं कि ठीक है ये खाना देखा, कहा कि ठीक है भाई घर के जो हमारे फला बीमार शख्स हैं या फला जो हैं उनको ही खाना ना देना क्योंकि ये थोड़ा ऑयली है। अच्छा आपने मौला हुसैन के नाम पर इस तबर्रुक को बनवाया, लेकिन आप यहाँ खुद भी जान रहे हैं कि ये बहुत ही ऑयली है, ये बहुत मसाले वाला है, ये इससे हमारे घर के फला मेंबर को ये प्रॉब्लम हो सकती है। वही जो दूसरे अज़ादार में तकसीम किया गया उनका क्या किया गया, तो अब उसमें अगर कोई बीमार होता है, अब दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए नहीं भाई मौला हुसैन का तबर्रुक है उसमें तो शिफा है तो कोई मसला नहीं, हम उसे खा पी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अल्लाह ने अक्ल भी दी है इंसान को, इसी वजह से तो अल्लाह ने अक्ल दी है कि वो सोच समझ सकता है, वो फैसले कर सकता है। लिहाजा अगर एक इंसान जानबूझकर हलाकत में किसी को डाल रहा है तो खुदा के नज़दीक ये भी पसंद नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि इस तरह के खाने जो भी कैटरिंग वाला इस्तेमाल करता है, मोस्टली जो तेल इस्तेमाल करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अक्सर बेशतर ये मामला अनहाइजीनिक होता है, या फिर आप इसके बदले में सादा खाना इस तरह की चीज़ें बनवा सकते थे, लेकिन नहीं, इसलिए कि एक कॉम्पिटिशन हो कि फला जो हमारे जानने वालों में उन्होंने तो खाना खिलाया तो हम भी खाना और उनसे अच्छा खिलाएंगे, तो अब उसकी एक जो कंपटीशन लग गया तबर्रुक का, उसमें हमने ये फरामोश कर दिया कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें जंक फूड हैं, या देखिए ऐसे कुछ जूसेस बांटे जाते हैं जो पैक्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा इंसान के लिए नुकसानदेह भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में भी ये फरामोश कर दिया जाता है। सोचा जाता है 5-10 रुपए की बोतल है, ले लिया हमने, बांट दिया और उसके बाद हमने तो बड़ा सवाब कमा लिया। अब उसको पी करके बहुत से प्रॉब्लम इंसान के इश्यूज आ सकते हैं, ऐसे खाने या ऐसी चीज़ों या जंक फूड के जरिए किसी का बीपी का मसला बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ सकता है। तो अब जो भी ये परेशानी उठाएगा तो क्या उसके जिम्मेदार हम नहीं बनेंगे? इसके बदले में इससे बेहतरीन चीज़ें हम बांट सकते हैं, वो चीज़ें जो किसी को परेशानी में ना डालें और आसानी इंसान के लिए हो जाए। अब इस हवाले से कुरान और हदीस के ज़रिए से बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अहादीस में जिक्र किया गया वाज़े तौर पर कि जिस्म और जान की हिफाजत करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिस्म और जान को जिन चीज़ों से नुकसान पहुंच रहा है उससे बचना भी इंसान के लिए ज़रूरी है। मतलब हिफाजत का भी हुक्म है और हिफाजत के ही ज़िम्न में ये चीज़ आती है कि जो नुकसानदेह चीज़ें उनसे परहेज इंसान करे। तो लिहाजा अब इन चीज़ों से परहेज़ के लिए हुक्म है, क्योंकि ये चीज़ें जो भी हमारे जिस्म है, हमारी जान है, ये अल्लाह की अमानत करार दी गई है। अब अमानत में जब इंसान खयानत करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसने गुनाह किया है। इसके हवाले से हदीस सुनिएगा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल ने फरमाया कि कान, आँख, ज़बान, दिल, खुदा सब जो है अल्लाह की अमानत है, और जो अमानत का ख्याल न रखे वो बेईमान है। अब अगर कोई इंसान ऐसा तबर्रुक बना रहा है जिससे किसी इंसान के आज़ा व जवारे, जाहिर सी बात है कोई मैदे का मसला, पेट का मसला हो रहा है, उसकी कोई भी एतबार से बीमार अगर वो हो रहा है, तो चूँकि उसने उसके आज़ा व जवारे को उसकी खाने की वजह से नुकसान पहुँचाया है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी उसके सर पर भी आएगी। आपके पास ऑप्शन था कि आप बेहतर इससे
بدلے میں بہتر کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر انفاق بھی کرنا ہے، نفاق اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے تو بھی وہ اچھے طریقے سے کیا جائے، اچھا طریقہ اس کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے سورہ بقرہ ہم دیکھیں، اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات۔ اب اس آیت میں خداوند عالم مطلب اس طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ نے انفاق کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن کس طرح سے؟ طیب پاک چیزوں کے ذریعے سے حکم دیا ہے۔ تو اللہ جب یہاں قرآن مجید میں ہمیں اس طرح سے بیان کر رہا ہے تو ہمارا انداز ایسا ہو بالکل ٹھیک، وہ تبرک استعمال کیا جائے جس سے فائدہ پہنچے، جس کی کچھ میں مثال دینا چاہوں گی۔ مثلا سادہ کھانا انسان بنوا لے، دال چاول بانٹ دے، جس میں زیادہ تر مطلب وہ امکان نہیں ہوگا کہ ہاں اس طرح کا آئلی اور یہ چیزیں، سادہ کھانا انسان کھلا سکتا ہے، کھچڑی کھلا سکتا ہے، یا پھر اگر یہ نہیں تو اچھی کوالٹی کا کوئی دوسری چیز، مطلب اسے پتا ہو کہ اس کی کوالٹی اچھی ہوگی، بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے کہ ڈرائی فروٹس کے کچھ پیکٹ بنا کر کے اس طرح سے بانٹ دے۔ پھل بہترین چیز ہے کہ پھل میں کتنا مطلب فائدہ صحت کے اعتبار سے رکھا گیا کہ معصوم بیان فرماتے، مثلا ایک سیب کی ہم مثال لے لیں کہ اگر ایک انسان سیب استعمال کرے تو اسے ایک ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ محاورہ دنیا میں ہے لیکن یہ حدیث ہے در بالکل ٹھیک۔ اور بھلے لوگ ایسے فروٹس نہ کھائیں لیکن اگر نیاز میں ملے گا تو وہ کھائیں گے۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ پھلوں کے جیسے 2-3 طرح کے پھل کے پیکٹ بنا لیے جائیں، وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں کہ انسان کی صحت کا آپ نے خیال کیا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کوئی غریب انسان جو پھل نہیں خرید سکتا، لیکن یہ اس مجلس میں جب آتا ہے اور ایسے پیکٹس اسے پھل کے یا ڈرائی فروٹس کے ملتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو اب اسے جب اس کے جسم کو ایک سکون ملا تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر ثواب آپ کا اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے صرف اس لیے کہ فلاں نے ایسا بانٹا تھا تو اب ہم ایسی چیزیں تیل مسالے والی یا جنک فوڈ اور اس طرح کی بانٹیں گے تو ثواب کے لیے ہم نے یہ کام کیا لیکن کسی دوسرے مومن کی پریشانی کا سبب بنا تو اس کے لیے بھی ہم ذمہ دار۔ جی بالکل ٹھیک۔ سسٹر یہاں ہم نے بانی مجلس کی طرف سے بات کی تو ہو سکتا ہے کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے لیکن جو لوگوں کو پرابلم ہے وہ تو خود اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں نا، جیسے کہ اگر کوئی ڈائبٹک ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ میٹھا شربت مجھے نہیں پینا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ پیے یہ سوچ کر کے اس میں شفا ہے، یقیناً اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بے شک یہ بھی بہت امپورٹنٹ، کیونکہ یہ اس کی خود کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس انسان کی کہ جب اسے پتا ہے، میں نے خود مجلسوں میں اکثر دیکھا ہے کہ مطلب بہت سے ایسے بزرگ ہیں جنہیں یہ سب مسئلہ ہے تو جب ان کے سامنے وہ چیز لے جائی جاتی ہے تو بس چوم لیتے ہیں احترام سے اور کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ہمیں یہ نقصان جائے گا، ہمیں شوگر کی پریشانی ہے لہٰذا ہم شربت نہیں پی سکتے، یا نظر کی مٹھائی ہے بیٹا ہم نہیں کھا سکتے، بس چوم لیا اسے احتراماً۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں بھی جو عقل مند ہیں وہ اس چیزوں کو اس طرح سے مطلب ڈیل کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے تبرک کی یہاں پر نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تبرک کی انہوں نے انسلٹ کی، انہوں نے اس تبرک کا بھی احترام کیا اپنے اعتبار سے کہ چوم لیتے ہیں یعنی احترام کر رہے ہیں کہ بھائی بے شک یہ تبرک مولا حسین سے منسوب ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن چونکہ ہمیں ڈائبٹیز کا ایشو ہے لہٰذا ہم مٹھائی نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے عقل مند جو ہے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ تو اب ایک دوسرا انسان کی نہیں کون کہتا ہے اور یہ اتنی شفا ہے تو لہٰذا ہم کتنا بھی شربت پی لیں، ہم کتنی بھی مٹھائی کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس چیز کو بھی جو ہے پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ نے عقل دی ہے، اس اعتبار سے اپنی صحت کا خیال رکھنا انسان پہ ضروری ہے۔ جہاں پر دوسروں کی صحت خراب کرنے کا حق انسان کو حاصل نہیں، وہیں خود کی بھی صحت کو برباد کرنے کا انسان کو حق حاصل نہیں ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ جی سسٹر آخر میں آپ سے بس یہی جاننا چاہیں گے کہ تبرک کے حوالے سے ہمیں اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص کر اگر ہم بات کریں علماء دین کی تو انہوں نے اس ٹاپک پر ہماری کس طرح رہنمائی کی ہے؟ جی خیر، علماء مراج کرام ہمارے اس عنوان پر بہترین طریقے سے ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ تبرک کے اعتبار سے اور بھی کیا چیزیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ تبرک کے جب شرائط کو غور کریں ہم، علماء بیان فرماتے ہیں تو اولاً جو پہلی چیز ہونی چاہیے کہ مکمل خوشنودی خدا اور امام حسین کی خوشنودی کے لیے ریاکاری نہ ہو، بالکل ریاکاری نہ ہو۔ جو چیز آپ نے آغاز میں بہت اچھے سے ایکسپلین کی تھی کہ بعض دفعہ ریاکاری یا دکھاوے کے لیے کمپٹیشن کے طور پر فلاں کا تبرک ایسا تھا تو ہمارا تبرک ایسا ہو، یا ہمارا تبرک کچھ ایسا بتائیے کہ جو ذرا لوگوں سے ڈفرینٹ ہو، ہٹ کے ہو، تو لوگ کہیں بھائی ان کے یہاں جو بٹا تھا وہ تو ذرا مختلف تھا، ان کے یہاں جو بٹا تھا وہ تو معاملہ ذرا الگ تھا، پتہ چلا فلاں کے یہاں شیرمال کباب بٹتے ہیں یا فلاں کے یہاں بریانی ہے۔ تو اب ہم نے کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ میں
ہم اسٹارٹر بھی ایسے ایسے رکھیں گے کہ جس کے ذریعے لوگ سوچ لیں. یعنی کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً جو سادگی ہونی چاہیے عزاداری میں اسے بھی ہم نے کہیں نہ کہیں کھو دیا ہے. یعنی ہم غم کے موقع پر کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس انداز سے ٹھیک ہے مومنین کو مولا حسین کے نام پر کھلانا اچھے سے اچھا کھلانا بہترین ثواب ہے, تو آپ کوالٹی کا خیال رکھیں, کوانٹٹی کا خیال رکھیں, لیکن یہ نہ ہو جائے کہ ہم کوالٹی کا تو خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہم پسند کر رہے ہیں, مینیو سلیکٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں سے بہتر تبرک ہو جائے, اس کے لیے ایسی چیزیں جو انسان کو نقصان دے. تو اب اس میں خوشنودی خدا غائب ہے. جی سوچنے پر آپا یہ ذہن مجبور ہو جاتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ماتم کر رہے ہیں, آپ پر گریا کر رہے ہیں, تو اس گریا میں ہم کیا کرنے کی کوشش کریں, ایک کمپیریزن لا رہے جو ہم خوشیوں میں کرتے ہیں کہ زیادہ بہتر چیز ہو, زیادہ اچھا ہو, میرا سب سے اچھا, یہ سارے ڈسکشن تو ہم خوشیوں کے موقع پر کرتے ہیں. کوئی غم میں ان باتوں کا خیال کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. بالکل یہی وجہ ہے کہ سادگی کے ساتھ عزاداری امام مظلوم کو انجام دینا ہے. اور پہلی شرط تبرک کی جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ مخلصانہ انداز ہو, بالکل خلوص کے ساتھ میں پیورٹی ہو اور خدا کی رضا کے لیے ہو, مولا حسین کو راضی کرنے کے لیے ہو. اس اعتبار سے دیکھیں اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت بھی ہمیں جو ہے دلالت اس بات پر کر رہی ہے کہ سورہ دہر کی آیت مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید جزاء ولا شکورا. یعنی ہم لوگوں کو صرف پروردگار کی وجہ سے کھلاتے ہیں اور کسی سے کوئی جزا یا شکریہ نہیں چاہیے. اپنے آپ میں بالکل واضح کر دیا قرآن کی اس آیت نے کہ ہم تبرک بھی اگر بانٹیں تو صرف اللہ کے لیے, اسے راضی کرنے کے لیے, ہم لوگوں سے شکریہ کے طلبگار نہیں ہونے چاہیے کہ ہمیں لوگ کہیں کہ واقعی شکریہ, کیا بہترین آپ نے تبرک کا انتظام کیا. بعض دفعہ لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا انتظام کیا, کسی نے تعریف نہیں کی, کوئی کمنٹ نہیں آیا, کسی نے شکریہ نہیں کہا, تو ہم اس کے منتظر کیوں ہیں؟ کیا ہمیں جزا ان لوگوں سے چاہیے؟ اگر ہم نے مولا حسین کا تبرک اللہ سے جزا کے لیے حاصل کیا تو ہم اس کی طرف اس چیز کا انتظار کریں کہ خدا ہمیں اس کی جزا دے گا. دوسری چیز جو ہمیں خیال رکھنی ہے کہ جو بہترین چیز ہے آپ کی نگاہ میں وہ کھلائیں, یعنی جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہوگا وہی دوسروں کو کھلایا جائے. اب اس میں بھی خیال ہمیں کوالٹی کا بھی رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے سورہ آل عمران کی بھی آیت میں وضاحت کی گئی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یعنی کہ تم نیکی تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک کہ راہ خدا میں جس چیز کا انفاق مطلب کر رہے ہو تو جو سب سے زیادہ جسے تم پسند کرتے ہو. یعنی میں اسے سرسری طور پر آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ جس چیز کو اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے جب تک کہ وہ راہ خدا میں انفاق نہ کر دے تب تک کہ وہ خدا کی طرف سے اس کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا یقیناً. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک اچھی چیز کا سلیکشن کرنا ہے, نقصان دہ چیز نہ ہو جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے. تیسری چیز ہے کہ ہائیجین کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ایسے کپ یا گلاس گھر کے جو ہیں مطلب جس میں ایک نے پانی پیا اسی میں ہم نے پانی پلٹا, کیونکہ بہت سے مسئلے لوگوں کو ہیلتھ کے ہو سکتے ہیں, اور خاص کر آج کے دور میں جہاں اس طرح سے بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں کووڈ کے بعد سے, اور بھی معاملات ہیلتھ ایشوز کتنے زیادہ. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جیسے ہم نے دیکھا بعض دفعہ کی کئی جگہوں پر ایسے کولر لگا دیے جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ چین لگا کر ایک اسٹیل کا گلاس بندھا ہوا ہوتا ہے جسے کبھی کوئی نہ مانجتا ہے نہ دھوتا ہے, وہ اسی طرح گندا, اور اسی میں ایک پی رہا ہے دو پی رہا ہے. تو کیا اس کی ذریعے سے بھی جو مسئلہ ہیلتھ کا آ سکتا ہے انسان کو, تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہو جائے کہ وہاں پر پلاسٹک کے ڈسپوزل گلاس رکھ دیے جائیں. ہم دیکھیں حرم میں مولا حسین علیہ السلام کا حرم ہو, نجف میں جہاں بھی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں ان مقدس مقامات پر کیا بہترین انتظام ہے, وہاں پر پلاسٹک کے ہی گلاس رکھے جاتے ہیں ڈسپوزل, یوز اینڈ تھرو, یعنی انسان نے پانی پیا اور اس کے بعد اسے پھینک دیا. تاکہ دیکھیے اتنا بڑا روزہ, وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شفا ہے کوئی مسئلہ نہیں, کیا یہ تو تبرک کا معاملہ, تو وہاں پر مولا کا وہ تو در ہے. اگر وہاں پر بھی یہ بات ہو سکتی تھی کہ بھائی اسی طرح سے گلاس رکھ دیے جاتے اور سب اسی میں پی رہے ہوتے, لیکن کس طرح سے ہائیجین کا, لوگوں کی صحت کا, ان کی ہیلتھ کا خیال کیا گیا. تو یہ چیزیں ہمیں بھی اپنی مجلسوں میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور احترام سے تبرک کو دینا بھی چاہیے, لینا بھی چاہیے. ہم لے رہے ہیں تو بھی احتراماً لیں, احترام کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ لیں, چھینا جھپٹی نہ ہو, اور جب بانٹ رہے ہیں تب بھی احترام سے دیں, فخر کے ساتھ نہیں کہ چلو آٹو لائن لگاؤ اور ڈانٹ کر ڈپٹ کر جو اکثر بعض دفعہ مالدار ہیں, دولت آ گئی ان کو پہلے دے دیا, یہ ایسا نہ ہو جائے. اور سب سے نرمی کے ساتھ, احترام کے ساتھ سب کو تبرک بانٹا جائے, ہر ایک طبقے کا خیال رکھا جائے. یہ نہ ہو جائے کہ ہم نے گھر میں جو کچھ بھی بنوایا, مثلا کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے سنا کسی سے
ہم ڈرائی فروٹس کے پیکٹ بانٹیں گے. اب ڈرائی فروٹس کے پیکٹ بنا لیے گئے, اب جو بھی ہمارے جان پہچان والے آ رہے ہیں اچھے انہیں ہم بانٹتے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی غریب آئے تو اسے ایک بسکٹ کا پیکٹ پکڑا دیا کہ نہیں یہ آپ کو تو ہم نے جانا نہیں, یہ جانتے ہیں تو یہ تو غریب انسان ہے, اسے بسکٹ کا پیکٹ دے دیں. تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ در امام حسین ہے, عزاداری امام حسین علیہ السلام ہر ایک کو ویلکم کر رہی ہے, چاہے غریب ہو, امیر ہو, اپنا ہو, پرایا ہو, سب مولا حسین کی نظر میں. تو فرق کرنے کی ہمیں یہاں پر اجازت نہیں ہے. تبرک کے حوالے سے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی سسٹر, اور لاسٹ میں آئی تھنک ایک بات اور ایڈ کر دینا بہت ضروری ہے. جس طرح ہم نے مینشن کیا کہ ڈسپوزیبل گلاس لے, اسے یوز کریں اور پھر پھینک دے کے مانیے ڈسٹ بن میں. بہت خوب, جی ڈسٹ بن میں پھینکے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہا ہاں ہم نے چینل ون میں سنا تھا پھر ہم نے یوز کر کے پھینک دیا. نہیں, آپ تبرک کو لیجئے, اسے کھائیے, لیکن اسے ڈسپوز بھی پراپرلی ڈسٹ بن میں کیجئے. تاکہ اکثر یہ ہوتا ہے سسٹر کہ جلوسوں کے بعد جب ہم سڑکوں کے حال دیکھتے ہیں, چائے کے کپ, پانی کے گلاس, وہ ڈسپوزیبل باکسز, کھانے کے ڈبے. حد یہ ہے کہ جو امام بارگاہ ہمارے ہوتے ہیں جہاں پر ہم ثواب کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, جہاں پر مجلس امام حسین میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جائیں گے, روئیں گے اور ہم اس کے ذریعے سے ثواب حاصل کریں گے, ان امام بارگاہوں میں جانے کے بعد میں اس طرح سے جب تبرک تقسیم ہوا, بعض دفعہ لیڈیز ہیں یا مرد حضرات ہیں, بچے ہیں ساتھ میں گئے ہیں, انہوں نے وہ تبرک وہیں پر کھایا اور اس کے بعد پر وہیں پر پیکٹ پھینک کر چلے آئے. جو گندگی ہو رہی ہے, جو پریشانی وہاں پر ہو رہی ہے, جو تکلیف وہاں کے انتظامیہ کو ہو رہی ہے, ہم اس سے بے خبر ہو کر کے ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ یہ ہم اپنی کیا امیج زمانے کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. اور خاص کر جلوسوں میں جو دوسرے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بے شک بے شک. اور جو دیکھیے عقل مند ہیں, جو اس چیز کا خیال کرتے ہیں, وہ خود اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اس طرح سے تلاش کرتے ہیں, ڈسٹ بن وغیرہ ہو یا کہیں پر ہم جلوسوں میں بھی دیکھیں کس قدر بہترین انتظام ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے اس طرح سے بیگز لے کر کے کہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں, لیکن ہمیں گوارا نہیں, ہم نے یہاں وہاں پھینک دیا. تو یہ ذمہ داری آج تمام عزاداران امام مظلوم کی بنتی ہے کہ اگر آپ مولا حسین کے عزادار ہیں, آپ کا مرتبہ یقیناً بلند ہے, اپنے مرتبے کو گھٹائیے نہیں ان چیزوں کی وجہ سے کہ یہ نہ ہو جائے کہ کوئی غیر کو کہنے کا موقع ملے کہ یہ قوم جو مولا حسین پر روتی تو ہے ایک طرف, لیکن جب بات دوسری طرف صفائی کی آتی ہے, جب بات دوسری طرف انوائرمنٹ کی اعتبار سے آتی ہے, تو یہ لوگ انوائرمنٹ کو گندا کرنے کا سبب بنتے ہیں. ایسا ہو کہ جب ہمارے جلوس ختم ہو یا مجلسیں کہیں پر ختم ہو, اس کے بعد اس علاقے کو دیکھ کر, اس جگہ کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہنے پر آمادہ ہوں کہ واقعاً اگر مولا حسین کے چاہنے والے ہیں تو انہوں نے مولا حسین کے پیغام پر عمل کیا, ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہے کہ جس طرح سے ان کے جلوس بہترین ہیں اسی انداز سے ان کا طرز عمل ہے. انہوں نے انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھا ہے, لوگوں کا بھی خیال رکھا, صفائی کا بھی خیال رکھا. تو بے شک یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایک عزادار کے طور پر اپنی پوری قوم کو وہاں پر پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا پریزنٹیشن بہترین ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ویورز, ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم صرف مجلسوں میں جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر رہے, ہم امام حسین علیہ السلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اور جب بات آتی ہے تبرک کی تو ہو سکتا ہے آپ کا بہت ہی زیادہ ایکسپینسو بریانی کا ڈبہ امام حسین علیہ السلام کی نظروں میں اتنا اہمیت نہ رکھے, لیکن خلوص دل سے دیا گیا ایک کھجور مولا کو زیادہ پسند آئے. عزاداری میں ریاکاری کو مکس نہ کرے, اور جب بھی آپ کسی کے یہاں مجلسوں میں جائیں, امام بارگاہ میں جائیں یا جلوس میں شرکت کریں تو کوشش کرے کہ صفائی کا خیال رکھے, چونکہ یہاں پر آپ کی آئیڈینٹی امام حسین علیہ السلام کی آئیڈینٹی سے مناسبت رکھتی ہے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.